नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खैरुल मुरसलीन व ख़ातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत सारी जगहों पे हो सकता है जो लोग देख रहे हों, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, सऊदी अरब में अगर, तो उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और हुज्जाज इकराम को हज मुबारक। माशाअल्लाह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशियन रीजन में आज 9 ज़िलहिज है और यौम अरफा है और अल्लाह ताला का महबूब तरीन महीना, महबूब तरीन 10 दिन और महबूब तरीन दिन यौम अरफा, जिसका वैसे भी जिसमें पूरे अशरे में नेक अमाल करने का बहुत बहुत अजर है और ख़ास तौर पर आज के दिन का रोज़ा, अरफे का रोज़ा गुज़िश्ता साल के तमाम गुनाहों को माफ़ करता है, मतलब इसके ज़रिए गुनाह माफ़ होते हैं और जो करंट ईयर गुज़र रहा है वो भी, उसके भी सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो एक बहुत ही अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन किस्म की लोगों के लिए आप मतलब हम अपनी ज़बान में, दुनियावी ज़बान में उसको सेल कह सकते हैं कि एक बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन किस्म की सेल लगी हुई है, जिसमें बहुत प्योरली और बहुत जेनरसली अल्लाह ताला बहुत अपनी सखावत से अपने ख़जाने जो है, अपने रहमत के ख़जाने लुटा रहे हैं कि कौन है लेने वाला, कौन है मुझसे मांगने वाला, आओ मैं तुम सबको अता करूँगा। तो अल्लाह ताला ने तो कह दिया, तकबीर पढ़ो, तमीद पढ़ो, तहलील पढ़ो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दि, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर पढ़ो, रोज़ा रखो, नमाज़ पढ़ो, सदका दो, खैरात करो और कल अपना त्यौहार मनाओ, ईद उल अज़हा, ईद क़ुरबा, बड़ी ईद, बकरा ईद इसको कहा जाता है। ईद क़ुरबा क़ुर्ब से निकला है, यानी अल्लाह का क़ुर्ब। ईद उल अज़हा यानी अधिया से निकला है, क़ुरबानी करना, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है, तक़वा हासिल होता है। तो ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो दो त्यौहार दिए हैं, उनमें से एक त्यौहार जो है वो ईद क़ुरबा है, जिसमें हम अपने जो हमारे कुरान पाक में जिनको इमामुन नास कहा गया है, हनीफ कहा गया है, मुस्लिम कहा गया है, उन्होंने जब एक अजीम शान अल्लाह ताला की अताअत व फरमाबरदारी की मिसाल कायम की थी कि जब आप अपने साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और वो भी उतने ही मुती थे, जब आयत उतरी थी कि इब्राहिम हमने तुम्हारी आजमाइश को कबूल कर लिया, तो आज तक, और उनकी जगह उन्होंने जब बेटे को ज़िबा करने का मतलब ख्वाब देखा था तो वो ले गए थे और बेटे भी तैयार थे माशाल्लाह, फर्जंद हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह जिनका लक़ब है और इब्राहिम का खलीलुल्लाह जिनका लक़ब है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त सफ़ेद कलर का दुम्बा भेड़ा जन्नत से भेजा और वो ज़िबा हुआ। और आज तक अल्लाह ताला को वो अदा इतनी भाई कि आज तक करोड़ों मुसलमान दुनिया के कोने कोने में जो इसको अल्लाह ताला ने इतना अता किया है, अल्लाह ताला ने वो पैमाना भी मुकर्रर कर दिया है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी यानी 52.5 kg जिसके पास चांदी हो या उसकी मालियत का गोल्ड हो, घर हो, अच्छे तरीके से खाता पीता हो, तो वो अफोर्ड कर सकता हो, और तो फिर उसको ज़रूर कुर्बानी करना चाहिए। और जो लोग इस साल अगर नहीं कर सके किसी मजबूरी पे, तो उनको चाहिए कि अल्लाह ताला से खूब दुआ करें, अल्लाह ताला जल्द उनको साहिब हैसियत करे, साहिब निसाब करे और अगले साल आने वाली नस्लें उनकी हमेशा कुर्बानियाँ करें और अल्लाह ताला उन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और जो लोग कुर्बानी करते हैं वो बेशक उसका गोश्त खुद भी खाएं, अपने अजीज़ व क़रीब को भी दें और उन लोगों को ज़रूर दें। उसको एक अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए गोश्त को। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने जानने वाले अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार पड़ोसियों के लिए, और एक हिस्सा तकरीबन उन लोगों के लिए कि जिन लोगों के घर में कुर्बानी नहीं हुई है। हमें पता होता है, मतलब इस्लाम में तकसीम का निज़ाम ऐसा रखा गया है कि जैसे
اگر آپ کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو آپ کو 8 10 12 15 گھر ایسے ضرور پتہ ہوں گے رشتہ داروں کے، جاننے والوں کے، پڑوسیوں کے، کہ جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی، تو آپ ان کے گھر بھجوا دیں۔ اس طرح ایک چین ہے کہ جب زکوٰۃ کی بھی اسی طرح چین تھی کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، مطلب ہر کوئی اس طرح صاحب نصاب تھا کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ میں سے اس طریقے سے خضوع و خشوع سے زکوٰۃ دیتا تھا، اللہ کے حکم کو اپنے لیے رحمت جان کر، نعمت جان کر، کیونکہ زکوٰۃ تو مال کو دگنا کرتی ہے نا، سود سے تھوڑی کوئی، سود تو حرام ہے۔ دنیاوی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ سود سے پیسہ بڑھ رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس سے تو اللہ کے خلاف وہ تو اعلان جنگ ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، عید قربان کی طرف۔ تو جب ہم اس کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے احکام اور کچھ ایسے میٹرز بتائے ہیں کہ قربانی کا جانور جو خریدا جائے تو نمبر 1 وہ بے عیب ہو، اس کی آنکھوں میں کوئی پرابلم نہیں ہو، اس کی چال میں لنگڑاہٹ نہیں ہو، اس کو کوئی بیماری نہیں ہو، وہ کوئی لاغر نہیں ہو، وہ ایک درمیانہ صحت مند بکرا یا بکری، میل یا فیمیل، اونٹ میل یا فیمیل مذکر مؤنث، گائے میل یا فیمیل مذکر مؤنث، بھیڑ، بکرا، بکری، مینڈا، دمبا مذکر یا مؤنث، ان چوپائے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ اونٹ کی قربانی کی ہے، اس کے بعد تمام قربانیاں۔ اگر اس طرح بھی ممکن ہے کہ گائے اور اونٹ کے 7 حصے کیے جائیں اور ایک ایک حصہ کوئی بھی لے اور اس طرح 7 لوگ مل کر قربانی کریں، لیکن اگر کوئی چاہے تو مکمل ایک، مطلب اگر اس کی اتنے اکنامیکل کنڈیشن ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ پوری ایک گائے کر سکتا ہے، وہ پوری 5 گائے کر سکتا ہے، وہ 10 گائے کر سکتا ہے، وہ 8 بکرے کر سکتا ہے، اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ انجوائے کریں گوشت کو، خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی کھلائیں اور بانٹیں۔ بس ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ مال خالص ہو، حلال کا مال ہو، مال حرام سے قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو حرام کو پہلے ہی حرام قرار دے دیا۔ حلال سچ کا، صدق کے دل سے، محنت سے کمایا ہوا مال ہو اور نیت میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی شو بازی نہیں ہو کہ جی محلے کے فلاں صاحب 20 لاکھ روپے کا بیل خرید کے لائیں اور رشتہ دار اور دوست جمائیں اور ایک میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہے اور ٹینٹ لگا ہوا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو آ کر اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہیں، یہ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ جو چیز ہے خالص اللہ کے لیے ہے، اس میں اگر تکبر یا ریاکاری اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آ جائے گی، تکبر ہوگا نا، اگر دکھاوا ہوگا تو اس کے برابر برابر کہیں تکبر ہوگا کہ دیکھو میں کر سکتا ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا، یا کم لوگ ایسا کر سکتے ہیں، میں ایسا کر سکتا ہوں، مطلب لوگ دیکھیں، تو یہاں سب کچھ ختم، زیرو۔ ہاں اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کی کمائی میں اتنی برکت دی ہے جو کہ اللہ دیتا ہے اور خوب دیتا ہے، مال بڑھتا چلا جاتا ہے، خوب کریں قربانیاں، خوب بانٹیں لوگوں کو، خوب بنائیں گھر کے اندر، کچھ منع نہیں ہے۔ پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ حلال رقم سے خریدے ہوئے جانور ہوں۔ نمبر 2 کیا ہے؟ نیت خالص اللہ کے لیے ہو، ذرا بھی دکھاوا نہیں ہو۔ نمبر 3 نیت، اس کا کنڈیشن کیا ہے کہ جو جانور خریدا جائے وہ بہت دیکھ بھال کے خریدا جائے، اس میں عیب دار نہ ہو، اللہ کے جو اللہ کے لیے پیش کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خاص طور پر اگر کوئی کپڑا یا کوئی چیز اس میں کوئی دھبا یا کوئی کچھ کٹ وٹ لگا ہوتا ہے، اگر گھر کے لیے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اوکے کوئی قیمت کم کر دو، ہمیں دے دو، گھر میں استعمال کرنا ہے۔ پر ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو بہت خیال رکھتے ہیں، اس پہ ایک دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم خاص طور پر شاپ کیپر سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز گفٹ میں جائے گی، ہماری انسلٹ ہوتی ہے نا۔ اس لیے جو اللہ کی راہ میں جانور دیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، تو وہ عیب دار نہ ہو، اس کے آنکھ میں کوئی کمی نہ ہو، اس کی ٹانگ میں چال میں لنگڑاہٹ نہ ہو، اس کے کان پورے صحیح سلامت ہوں، وہ لاغر نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو۔ کوشش کریں کہ جتنے آپ کو کیپیسٹی ہے لینے کی، اس میں سے ڈھونڈ کے دیکھ بھال کر کے اچھے سے اچھا بکرا لیں، اور جب آپ اس کو گھر پہ لے آئیں تو اس کی خدمت کریں،
اگر آپ 2-4 دن پہلے لے آئیں، کھلائیں پلائیں، پانی پلائیں، صاف ستھرا رکھیں اور اس کو پیار سے لے کر کہیں جائیں، اس کے ہاتھ گھسیٹ کے اور اس کا کوئی پاؤں گھسیٹ کے یا کوئی اس کو تنگ کرائے، یہ باتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں کیا ہے اور سورہ حج میں کیا ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جو آیت ہے کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانیاں، میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب قرآن میں یہ آ گیا تو قربانی تو اللہ کے لیے ہے، لہٰذا یہ نہ سوچا جائے کہ جی میں اپنے فلاں دوست کو بہت بڑا سا حصہ بھیج دوں اور کسی غریب کو چھوٹا سا بھیج دوں، وہ مجھے کیا کہے گا۔ جب ان کے گھر بڑا حصہ جائے گا تو کہیں گے جی میں نے تو بہت بڑا جانور لیا تھا اور میں نے تو بہت ہی عمدہ گوشت ان کو بھیجا۔ نہیں، آپ ایسے گھر بڑا حصہ بھیجیں جہاں پر گوشت نہ ہو، جن کے گھر قربانی نہ ہو، اور وہاں پر جہاں قربانی ہو وہاں نہ بھیجیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بھیجیں تو کم بھیج دیں، کوئی فرق، ان کے گھر تو خود قربانی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اور عزیز و قارب کو بھیجنا چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ اس میں یہ بھی حکم ہے کہ جو مانگنے آئے اسے بھی گوشت دو، اور جس کے بارے میں پتہ ہو کہ جس کے گھر قربانی نہ ہوئی ہے تو اس کو ضرور گوشت بھیجو۔ یہی تو وجہ ہے، اتنے سارے بکرے، گائے، دمبے اور یہ بیل اور یہ اونٹ کیوں قربان ہوتے ہیں؟ اتنا منو ٹنو گوشت کس لیے ہے؟ جو لوگ سارا سال کھاتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، جو نہیں کھاتے ان کے گھر گوشت پکنا چاہیے، تو یہی نیکی ہے اور یہی اللہ کی راہ میں ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ مال حلال ہونا چاہیے، جانور عیبدار نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی تقسیم اچھی ہونی چاہیے، اور یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھانا چاہیے، جب تک، اگر آپ نے ظاہر ہے زیادہ جانور کیے ہیں تو آپ زیادہ گوشت رکھنے کے حقدار ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اگر آپ اس کو کتنا بھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک ختم ہو جانا چاہیے یا 2 مہینے تک، ایسا حدیث سے ثابت ہے کہ ایک عید قربان سے دوسرے عید قربان تک حضرت علی کے سامنے کچھ گوشت رکھا، حضرت عائشہ نے مطلب میں اتنا زیادہ اس بارے میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن حضرت علی کے سامنے رکھا گیا گوشت، تو انہوں نے پوچھا یہ کب کا گوشت ہے، اور انہوں نے کہا قربانی کا، تو انہوں نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر نہیں کھاؤں گا، تو انہوں نے کہا کھاؤ، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ بانٹیں بھی، اگر آپ نے زیادہ، جیسے کہ اگر کسی نے 5 بکرے کیے ہیں، گائے کی ہیں، تو ظاہر ہے اس کے حصے میں زیادہ گوشت آ رہا ہے رکھنے کے لیے، وہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ اس کی تقسیم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بہت پیار سے رکھا جائے، اور گائے اور جانور کو ذبح کرتے وقت چھری اس کے سامنے تیز نہ کی جائے، یہ احادیث سے ثابت ہے کہ کیا تم اس کو 2 موت دو گے؟ جاندار ہے، اتنا تو سمجھتا ہے، تو ہمیشہ چھریاں پہلے سے تیز کی جائیں، اور اگر ایک جگہ پر ایک سے زائد جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے تو ایک جانور کے سامنے جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہے تو دوسرے جانور اس کے سامنے نہ ہوں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، ان کو ہمیں اللہ کے پاس جانے سے پہلے تکلیف نہیں دینی ہے، ان کو اچھی طرح اس دن میں ان کو کھلانا پلانا ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں بھیج رہے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے صاحبزادے کو لے گئے تھے تیار کر کے، تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہے اور اچھے طریقے سے قربانی کرنی ہے، اور جانور کو خریدتے وقت چیک کرنا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس میں کوئی کمی نہیں ہو، کیونکہ دھوکے بازوں نے بڑے طریقے نکال رکھے ہیں کہ نقلی دانت لگا دیتے ہیں، نقلی پونچھ لگا دیتے ہیں، مطلب جیسے اگر کسی گائے کی دم کٹی ہوئی ہو تو وہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو وہ ٹیپ سے یا کسی ایلفی وغیرہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے قصے دیکھیں، سنے ہیں، میں نے اخباروں میں بھی آتا ہے، نیوز میں بھی آتا ہے، اور لوگوں سے بھی سنے ہیں۔ تو ہیلدی شو کرنے کے لیے مرچوں کا پانی پلا دیتے ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں یہ، بے جان جانوروں پہ کتنا ظلم کرتے ہیں بیچنے کے لیے۔ تو یہ والا جو مال کماتے ہیں یہ مال حلال نہیں ہوتا، دھوکہ دے کر جو مال کمایا جاتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کتنا
ہمارے پاس مال ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے. پھر یہ کہ اگر ایک قربانی کرے گھر میں سے تو وہ بھی کافی ہے، زیادہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. اور گوشت کی تقسیم کس طرح ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو فوت شدگان لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر ان کے نام پر بھی قربانی کی جائے تو اس کو نفلی صدقے میں شمار کیا جائے گا اور اس کا ثواب ان لوگوں کو ملے گا. اور اگر کسی صاحب حیثیت نے اپنے وفات سے قبل یہ وصیت کی کہ میرے مال میں سے قربانی کی جائے تو پھر اس کی وصیت کو پورا کرنا لازم ہوگا. دوسری بات، جو قصاب یا بھائی جو اس کو ذبح کرتے ہیں تو ان کو اجرت کے طور پر گوشت یا گائے کی یا بکرے کی یا جو بھی جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس کی کھال نہ دی جائے. اس کھال کو، اس چیز کو، یہ بھی حدیث ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی کھالیں، اس کا گوشت، اس کا سب کچھ مسکینوں کو تقسیم کر دو. تو آپ مدرسوں کو تقسیم کر سکتے ہیں. اور بہت سی تنظیمیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں دے دیں، دے دیا، کسی کو بھی دے دیا جائے جہاں آپ کو اعتماد ہو. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب مسکین کو دی جائے، اس کو جو اس کو بیچ کر پیسے لے لے، اور اس کھال کو بیچ کر جتنے پیسے ہوں وہ بھی کسی غریب کو دیے جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے قربانی پر جو حق ہے وہ خود کھانے اور رشتہ داروں کو کھلانے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا حق مسکین کا ہے. قربانی قبول ہی جب ہوتی ہے کہ جب اس میں سے وہ لوگ کھائیں جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے یا اس دن جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہو. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے عید قرباں پر، عید الاضحیٰ پر. اور اس کا دن 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 3 دن تک. اور کچھ مسالک میں 10 کے بعد 11، 12، 13 صبح بھی کی جا سکتی ہے اور شام کو بھی اور رات کو بھی. لیکن افضل یہ ہے کہ صبح کے اوقات میں کی جائے، عصر تک کی جائے، یعنی یہ احتمال نہ ہو کہ چھپ کر قربانی کر لی. اس کی وجہ، اس کی حکمت بیان کی گئی ہے. کر لیا جائے تو اس میں وہ نہیں. اور اگر جانور لینے کے بعد خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جانور کسی وجہ سے ختم ہو جائے اور آپ کسی کے پاس اس کو دوبارہ لینے کے پیسے نہ ہوں تو بھی صحیح ہے، پھر اس کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ ضرور لے کر آئے. اور اگر جب قربانی کا جانور خریدا اور اس میں کوئی عیب نہ تھا، اس کے بعد کسی وجہ سے اس میں کوئی عیب ہو گیا تو وہ بھی قربانی جو ہے وہ قبول ہوگی، کیونکہ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے. تو اس لیے اب کل ہمارا جو بہت سے ممالک میں سعودی عرب سمیت آج عید الاضحیٰ ہے، عید قرباں ہے، بقرہ عید ہے، بڑی عید ہے. اور پاکستان میں، انڈیا میں اور ساؤتھ ایشین ریجن میں کل ہے. تو الحمدللہ جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، مقبول فرمائے. جن حجاج کرام نے حج کیا ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچیں اور آب زمزم اور کھجور کے ساتھ اپنی روح کو بھی پاک کر کے آئیں. جیسا کہ اللہ نے کہا ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہوا بچہ. تو صرف آب زمزم اور کھجور نہ لائیں، اللہ کے گھر بیت اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ جا کر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور نمازیں پوری کریں اور اپنی آنکھوں کو دیدار بخشیں سبز گنبد کا، تو وہ اثرات اپنے اوپر لے کر آئیں اور جو کچھ کمیاں تھیں زندگی میں ان کو دور فرما دیں، ان کو دور کر دیں، تاکہ اللہ نے جب پاک کرنے کا موقع دے دیا ہے تو دوبارہ ناپاکی ہمارے قریب نہ آئے. اس کے لیے دعائیں کریں اور عید قرباں کو جوش و خروش سے منائیں. سنت ابراہیم کو یاد کریں، درود ابراہیم کو پڑھیں اور آج زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر پڑھتے رہیں. اور جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے روزے کو قبول و مقبول فرمائیں. اور جن لوگوں نے جتنی عبادتیں کی ہیں، کوئی کم کر سکا ہوگا میری طرح، کوئی زیادہ کر سکا ہوگا، کسی کی کم ہمت ہوگی، کسی کو دنیاوی کاموں کی مجبوری ہوگی، کسی کو بچوں کی
چھوٹے ہونے کی مجبوری ہوگی، کسی کو بزرگوں کی وجہ سے ہوگی، کسی کو جاب کی چھٹیوں کی وجہ سے نہیں مل رہی ہوگی تو جاب کے کام کرنے ہوں گے، تو اس میں بھی جس نے جتنی عبادت کی اللہ کے اس محبوب عشرے کی، عشرہ ذیلحج کی، یہ وہ مبارک دن ہے، ایام معدودات، جو گنتی کے چند دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، جس میں سے آج 9واں دن ہے اور کل 10واں دن ہے۔ تو جس نے اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ جس نے جتنی عبادت کی، جس نے سبحان اللہ کہا، جس نے الحمدللہ کہا، جس نے اللہ اکبر کہا، جس نے تکبیر پڑھی، جس نے نماز وقت پہ پڑھی، جس نے اللہ کے کہنا مانے، جس نے حقوق العباد ادا کیے، جس نے حقوق اللہ ادا کیے، جس نے جتنی عبادت کی، دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو اللہ کے ذکر کیے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول و مقبول فرمائے، اور خیر و عافیت سے جن کے حج ہیں وہ قبول فرمائے، قربانی کو قبول فرمائے، اور ہمیں صحیح کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ملیں گے بشرط حیات۔ عید قرباں کی ایڈوانس مبارک، اور جن کی آج ہے ان کو آج بہت بہت مبارک، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔